हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत होती है। जीयून ड्रिंक लेके आ रही होती है। आते समय वो सीवू और मिस जॉय को साथ में देखती है तो वो रुक जाती है। उन दोनों को साथ में देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो खुद से सवाल करती है कि भला मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। असल में मिस जॉय ने कांग सीवू को मिलने के लिए बुलाया होता है। वो दोनों साथ में कैफ़े जाते हैं तो मिस जॉय वहाँ कांग सीवू से कहती है कि जब मेरी दोबारा तुमसे कंपनी में मुलाकात हुई थी तो मैं तुम्हारे साथ प्रोफेशनल रहना चाहती थी, यह भुला कर कि हम पर्सनली एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन तुम जानते हो कंपनी में तुम्हारे बारे में तरह तरह के रूमर्स फैल गए हैं। कांग सीवू कहता है मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मिस जॉय उसको और उसके जीवन के साथ बेसबॉल वाली मैच की फ़ोटो दिखाकर कहती है इन सब की वजह से जीवन के लिए सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया है। पहले यह रूमर्स फैल रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो, अब यह कहा जा रहा है कि तुम अपनी टीम मेंबर को टॉर्चर कर रहे हो। मिस जॉय कहती है मेरे लिए जीवन बहुत मायने रखती है, इसलिए मैं नहीं चाहती तुम दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचे। इधर जीयून नोआ के साथ लंच कर रही होती है। तभी नोआ के पास नारी का कॉल आता है। वो उसे ग्रुप ब्लाइंड डेट के लिए पूछती है। नोआ जीयून को भी इसके लिए मनाने की कोशिश करती है लेकिन जीयून मना कर देती है। जीयून को कांग सीवू ने मैसेज करके मीटिंग के लिए बुलाया होता है। जब वो वहाँ जा रही होती है तो वो कांग सीवू को सोए हुए देखती है। वो देखती है कि उसके चेहरे पर सूरज की लाइट पड़ रही है तो वो वहीं सामने खड़ी हो जाती है ताकि उसके फेस पे लाइट ना आ जाए। इतने में कांग सीवू जाग जाता है, लेकिन जब जीयून पीछे मुड़ती है तो सीवू फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो उसके क्लोज आती है, पूछती है खुद से क्या मुझे वाकई में कांग सीवू पर क्रश हो गया है, और उसे गौर से देखते हुए सोचती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद मुझे सिर्फ इसके साथ काम करना अच्छा लगता है। जीयून कांगसिऊ के थोड़ा और क्लोज जाकर उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहती है इसका चेहरा बिल्कुल मेरी आइडियल टाइप जैसा है। वो उसके परफ्यूम को स्मेल करती है और कहती है यह तो सिट्रस सेंट है। इतने में कांगसिऊ अपनी आंखें खोल लेता है और उसको देखा जगह देखकर जीवन को कुछ समझ नहीं आता तो वो जल्दी से कांग सीवू के माथे पर अपना हाथ रख देती है और कहती है मैंने मिस कर दिया। सीवू कहता है तुमने क्या मिस कर दिया। वो कहती है तुम्हारे माथे पर एक मच्छर बैठा था, और अब एम्बेरसमेंट से बचने के लिए वो मच्छर मारने की एक्टिंग करने लगती है। सीवू ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। सीन में शिवू जीवन के लिए कॉफ़ी लाता है। उसके साथ बैठ के वहीं वो उसे बताता है कि उनका अगला प्रोजेक्ट होम एआई पर है। कांग शिवू कहता है कि क्या अब तुम्हें फेलियर से डर नहीं लगता। जीवन कहती है अब मैं जब एक बार कामयाब हो गई हूँ तो मैं अगली बार भी तुम्हारे साथ ये ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो कांग शिवू कहता है अगर हम सिर्फ वही चीज़ें ट्राई करते रहें जिसमें हम कंफर्टेबल हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जीवन ये सुन के उसे देखने लगती है। फिर जब दोनों बाहर जा रहे होते हैं तो जीवन को धक्का लगने की वजह से वो शिवू से टकरा जाती है। उसका हाथ शिवू से टच होता है, इसके लिए वो कांग शिवू से माफ़ी मांगती है। शिवू कहता है मैं जानता हूँ रूमर्स की वजह से तुम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हो। तो जीवन कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। शिवू कहता है अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझे सबसे पहले बताना, अगली बार मैं ज़्यादा केयरफुल रहूँगा। अब यहाँ पर अचानक बारिश शुरू हो जाती है तो ये दोनों शेड के नीचे भाग कर आ जाते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं। शिवू जीवन से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। जीवन कहती है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे नहीं याद है कि इस तरह बारिश में मैं कब भागी थी। क्या हम एक बेट लगाएंगे? ऑफिस पहले कौन पहुँचेगा? रेडी सेडी गो बोलकर जीयून भागने लगती है। कुछ देर सोचने के बाद शिवू भी उसकी बात मानकर उसके पीछे भागने लगता है। एक सीन में हम देखते हैं ये दोनों न्यू रिक्वायरमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि होम एआई एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए टास्क फोर्स के लिए और ज़्यादा एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो ये दोनों वही इंटरव्यू वगैरह ले रहे होते हैं। दूसरी ओर मैनेजर और उसका दोस्त टास्क फोर्स को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अगर हम चाहते हैं इनका टीम ख़त्म हो जाए तो हमें कांग सीवू की कोई कमज़ोरी ढूंढनी होगी। अब टास्क फोर्स के लिए इंटरव्यू स्टार्ट हो गए होते हैं। इंटरव्यू लेने के बाद
سیوو جیون کو بتاتا ہے کہ میں آج آدھے دن کی چھٹی لے رہا ہوں۔ تو جیون اس سے پوچھتی ہے کیوں؟ تو کانگ سیوو کہتا ہے کہ پرسنل ریزنس کی وجہ سے۔ کیا مجھے ریزن بتانا پڑے گا؟ جیون کہتی ہے بالکل بھی نہیں۔ ایک ایک کر جیون اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ جیون نوٹس کرتی ہے کہ سیوو نے ایک فلاور بوکے خریدا ہوتا ہے۔ بوکے کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ کیوریس ہو جاتی ہے کہ آخر سیوو نے یہ فلاورز کس کے لیے خریدے ہوں گے۔ تو وہ جلدی سے ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں دیکھنے کے لیے جاتی ہے کہ کہیں مس چوئے بھی تو چھٹی پہ نہیں۔ اتنے میں مس چوئے پیچھے سے آگے جیون سے کہتی ہے تم بس 1 منٹ یہیں پہ میرا ویٹ کرو، میں آ رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد جیون سوچتی ہے یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، مس چوئے کی تو ابھی بھی شادی ہوئی ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ اب مس چوئے اور جیون ساتھ میں ہوتے ہیں۔ مس چوئے جیون کو اپنی شادی میں آنے کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ دیتی ہے۔ جیون کہتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مس چوئے کہتی ہے کیا یہ فرینڈ شپ صرف تمہارے لیے ہی امپورٹنٹ ہے؟ ادھر ہم سیوو کو دیکھتے ہیں۔ آج سیوو کی موم کی ڈیتھ اینیورسری ہوتی ہے۔ کچھ دیر بعد سیوو کے ڈیڈ بھی وہاں آ جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں US میں سب کیسا تھا؟ تو سیوو کہتا ہے یہاں سے کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں تھا۔ وہ اپنے ڈیڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ تمہاری موم کی ڈیتھ کے 3 سال ہو گئے ہیں، لیکن تمہاری موم کے بغیر مجھے ٹھیک نہیں لگتا، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ باہر آنے کے بعد کانگ سیوو کے ڈیڈ اس کو بتاتے ہیں کہ میں یہ گھر بیچ کر کنٹری سائڈ شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہوں۔ اصل میں یہاں پہ اس کی موم کے بغیر اس کے ڈیڈ کو من نہیں لگ رہا تھا۔ ان کو اپنی وائف کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہوتی ہے، اس سے وہ ایسا کرنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سیوو سے کہتے ہیں اگلے سال اسی ٹائم پر آنا شاید میرے لیے مشکل ہوگا، اس سے کیا تم میرے ٹائم کی ریکارڈنگ یہاں پہ آ سکتے ہو؟ اس پر سیوو کہتا ہے اگلے سال میں یہاں پر نہیں ہوں گا کیونکہ میں US جا رہا ہوں۔ سیوو کے ڈیڈ اس کو ایک ریڈیو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں یاد ہے یہ وہی ریڈیو ہے جو تم نے توڑ کر چپکے سے فکس کر دیا تھا، اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کو کہتے ہیں۔ سیوو کہتا ہے تو آپ کو معلوم تھا؟ سیوو کو یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا تو آپ کا فیوریٹ ہے، پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کے ساتھ تم جو بھی کرنا چاہو کرو۔ دوسری طرف جیون کانگ سیوو سے بات کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک گروسری میں ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کسی بہانے سے وہ اس سے مل سکے، وہ اسے کال کرنے کا بھی سوچتی ہے پر نہیں کرتی۔ اتنے میں کانگ سیوو بھی اسٹور آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے کہ جیون بھی یہیں پر ہے، لیکن جیسے ہی وہ لڑکی مڑتی ہے یہ جیون نہیں ہوتی ہے۔ گھر آ کر جیون خود سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر وہ مجھے یہی بتا کر جاتا کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو مجھے سارا دن گیس نہ کرنا پڑتا۔ دوسری طرف سیوو اپنے گھر پہ ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے سارے اپلیکینٹس کی CV کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تبھی اچانک سے ڈسکیم والی فوٹو آ جاتی ہے، اس کی اور جیون والی۔ سیوو اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا لیکن اپنے روبوٹ سے کہتا ہے کہ تم اسے کہیں چھپا دو تاکہ یہ فریکوینٹلی مجھے نہ دکھے۔ دوسری طرف جیون کانگ سیوو کو سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اسے کانگ سیوو کسی سوشل میڈیا پر نہیں ملتا، لیکن پھر وہ جلدی سے اس کے آرٹیکلس ڈھونڈنے لگتی ہے اور اسے مل جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر جب وہ اس آرٹیکلس کو پڑھتی ہے تو وہ بہت زیادہ امپریسو ہوتی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد جیون نوا کو میسج کر کے کہتی ہے کہ میں بلائنڈ ڈیٹ پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ نوا کو دکھایا جاتا ہے وہ آج اپنے ایکس بوائے فرینڈ کی موم سے ملنے کے لیے آئی ہوتی ہے۔ نوا بہت غصے میں ہوتی ہے کہ آپ تم دونوں کی شادی کروانا چاہتی تھی نا، اسی امید میں کہ ہم دونوں کی شادی ہو جائے گی میں نے گھر کے جتنے بھی اپلائنس اور فرنیچر تھے ان کے پیسے میں نے دیے تھے، اور یہ جو بیگ آپ نے پکڑا ہوا ہے یہ بھی میری سیلری کا ہے۔ جس پر اس کی مام غصہ کرنے لگتی ہے، کہتی ہے یہ سب کچھ تم نے مجھے اپنی خوشی سے دیا تھا۔ اتنے میں یہاں پر جے آ جاتا ہے۔ جے وہیں پہ بیٹھ کے ان دونوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جے ان کے پاس آ کر کہتا ہے مجھے آپ کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ جے اپنا کارڈ اس کی مام کو دیتا ہے۔ نوا اس کے کارڈ کو چھین کے پڑھنے لگتی ہے اور کہتی ہے آپ تو لائر ہیں، آپ کو تو پھر میرج فراڈ کے بارے میں پتہ ہی ہوگا، آپ مجھے کوئی لیگل ایڈوائس دے سکتے ہیں۔ نوا جانے سے پہلے گائل کی موم کی انسلٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ہی بیوقوف تھی جس نے آپ کے بیٹے پر بھروسہ کر کے اسے اتنے سال اس کے پیچھے اپنے ٹائم برباد کیے، اور اب آپ کے بیٹے کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔
یہ کہنے کے بعد نووا جب وہاں سے جاری ہوتی ہے تو گرنے لگتی ہے، لیکن جین نووا کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہاں سے وہ دونوں ایک کنوینئنٹ اسٹور کے باہر آ کے ڈرنک کرنے لگتے ہیں۔ جے کہتا ہے تمہارا ریونج پلان اچھا نہیں تھا۔ نووا کہتی ہے میرا ریونج پلان اچھا تھا۔ نووا جے کو بتاتی ہے کہ ہر بار میلز کے پیسے میں دیا کرتی تھی اور وہ بہت ایکسپینسو ہوا کرتے تھے، لیکن اس بار کاؤن کی موم کو دینے پڑے۔ مجھے ایک ایکسپینسو میل فری میں مل گیا۔ اتنے میں کاؤن کی کال آتی ہے اور وہ اس سے کہتا ہے تم نے میری موم سے کیا کہا ہے جو وہ اتنا رو رہی ہے؟ یہ سنتے ہی نووا پھر غصہ ہو جاتی ہے اور بہت سارے گندے ورڈز اپنے بوائے فرینڈ کے لیے بولنے لگتی ہے۔ جے کہتا ہے اگر تم اس سے بدلہ لینا چاہتی ہو تو تمہیں اس کی نئی گرل فرینڈ کو بتانا ہوگا کہ وہ کتنا گھٹیا انسان ہے، کتنا بیکار آدمی ہے۔ جے ان دونوں کی فوٹو دکھاتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میرا بوائے فرینڈ مجھے سرفنگ سکھا رہا ہے۔ آفس میں ہم جیون اور سیو کو دیکھتے ہیں۔ جیون سیو سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے ہمیں ایک لیب کی ضرورت ہے۔ سیو کہتا ہے لیب تو آلریڈی ہے۔ یہ سن کر جیون بہت زیادہ حیران ہوتی ہے۔ سیو جیون سے پوچھتا ہے کیا تم لیب دیکھنا چاہتی ہو؟ جیون کہتی ہے کہ ہاں۔ اب جب یہ دونوں گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو سیو جیون کو اپنا گھر لے جا رہا ہوتا ہے۔ جیون بہت حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے آپ کا گھر لیب ہے؟ سیو کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کانفیڈینشیل ہے اس لیے۔ جیون کہتی ہے تو کیا میرا آپ کے گھر جانا ٹھیک ہے؟ سیو کہتا ہے تم وہاں کام کے لیے جا رہی ہو؟ جیون کہتی کہ ہاں یہ تو ہے۔ سیون کہتا ہے اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ کہتی ہے نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب جیون کانگ سیو کے ساتھ اس کے گھر پہ آ جاتی ہے۔ کانگ سیو کے گھر میں ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہی چل رہی ہوتی ہے، مطلب ساری چیزیں لگ بھگ مشین کی ہی ہوتی ہے۔ جیون سیو کے لیونگ روم میں ڈیسک دیکھتی ہے، اس سے پوچھتی ہے یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ سیو کہتا ہے کہ یہ میرے کام کا ایک پارٹ ہے۔ جیون تھوڑا حیران ہوتی ہے۔ سیو کہتا ہے کہ کیا لیونگ روم میں ڈیسک رکھنا اتنی عجیب بات ہے؟ جیون کہتی ہے نہیں۔ اب یہاں پر جیون سیو کا ویکیوم روبوٹ دیکھتی ہے تو سیو اس کو بتاتا ہے کہ یہ ایکسپلوریشن موڈ پر ہے۔ جیون کہتی ہے یہ کیا ہے؟ سیو کہتا ہے کہ اس نے اس جگہ پر پہلے کبھی کسی اور کو نہیں دیکھا اس لیے ایکسپلور کر رہا ہے۔ سیو اس کو بتاتا ہے کہ یہ صرف ابھی پروٹوٹائپ ماڈل ہے، اس میں ابھی کافی امپرومنٹس کی ضرورت ہے۔ جیون کو یہ روبوٹ دیکھنے کو کہتا ہے سیو۔ اب جیون وہیں بیٹھ کے اس روبوٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ سیو بہت غور سے جیون کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیون روبوٹ کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی ہوتی ہے اور سیو بھی جیون کو دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ جیون سیو سے کہتی ہے ہمیں اس روبوٹ کو ان لوگوں کے لیے ٹرین کرنا چاہیے جو اکیلے رہتے ہیں اور جن کی ایج بھی ہو گئی ہو۔ وہ پہلا فیچر یہ انٹروڈیوس کرواتی ہے کہ وہ جب بھی کوئی گھر پر آئے گا تو یہ روبوٹ اسے ویلکم بولے گا۔ اب جیون سیو کے روم میں آتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ روم میں بیڈ کے علاوہ اور کچھ کیوں نہیں ہے؟ سیو کہتا ہے کیونکہ میں صرف یہاں پر سوتا ہوں۔ جیون کہتی ہے لیکن آپ بیڈ پر لیٹ کر اپنی فیوریٹ موویز دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں کامکس بھی پڑھ سکتے ہیں، فیوریٹ اسنیکس کھا سکتے ہیں۔ سیو کہتا ہے کہ بیڈ پر اسنیکس کھانے کا آئیڈیا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اب جیسے ہی سیو اپنا کوٹ رکھنے کے لیے اپنا ڈرور کھولتا ہے تو یہاں پر جیون کا ایک ویژن دکھائی دیتا ہے جس میں جیون سیو کے بیڈ پر لیٹ کے کامکس پڑھ رہی ہوتی ہے اور اسنیکس کھا رہی ہوتی ہے۔ ساتھ میں سیو آ کر اسے کہنے لگتا ہے کہ تم نے بیڈ پر اسنیکس نہیں کھانے چاہیے تھے، گندے ہو گئے، اور وہ صاف کرنے لگتا ہے۔ سیو کہتا ہے کہ میں ڈریس چینج کر کے کچن میں آتا ہوں۔ یہ سن کے جیون ریالٹی میں آ جاتی ہے۔ اب جب یہ دونوں کچن میں ہوتے ہیں جب سیو فریج کھولتا ہے تو جیون اس کے فریج کو دیکھ کر بہت شاکڈ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی سامان نہیں تھا، مطلب انہیلدی سامان نہیں تھا۔ سیو کہتا ہے کہ مجھے باہر کا کھانا بالکل اچھا نہیں لگتا اس لیے میں زیادہ تر کھانا گھر پر ہی کھاتا ہوں۔ جیون حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کیا تمہیں کوکنگ آتی ہے؟ سیو کہتا ہے کہ یا تو نہیں کہہ سکتا کہ میں اچھا کوک ہوں لیکن مجھے کھانا بناتے ہوئے اچھا لگتا ہے۔ سیو کہتا ہے کہ میں ڈنر کرنے کے بعد گرین ٹی پیتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر اپنے بیڈ ٹائم تک کا کام کرتا ہوں۔ اس کے ڈیسک کو دیکھتے ہی جیون کی نظر
اس ریڈیو پر پڑھتی ہے اور وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہوئے سیو سے کہتی ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم یہ کتنا ویلیویبل ریڈیو ہے؟ تم اسے زمین پر کیسے رکھ سکتے ہو؟ جیون پوچھتی ہے کہ یا تمہارا ہے؟ سیو اس کو بتاتا ہے کہ جب میرے پیرنٹس جرمنی گئے تھے تو انہوں نے اسے ایک اینٹیک شاپ سے خریدا تھا۔ جیون سیو کو اس ریڈیو کے بارے میں بہت سی چیزیں بتانے لگتی ہے۔ سیو کہتا ہے، تمہیں آڈیو اکوپمنٹ کے بارے میں اتنا کیسے پتا ہے؟ جیون کہتی ہے، میری لائف میں ایک انسان ہے جو آڈیو اکوپمنٹ کے لیے obsessed ہے۔ سیو اس کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جیون ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ وہ میرا پرسنل ایکس بوائے فرینڈ نہیں ہے۔ جیون سیو سے پوچھتی ہے، یہاں پر کوئی بلیک بورڈ تو نہیں ہے، پھر تم یہ وائٹ مارکر کیوں رکھا ہوا ہے؟ سیو ونڈو پر اس وائٹ مارکر سے جیون کا نام لکھتا ہے۔ اتنے میں ہی ویکیوم روبوٹ وہاں آ کر سیو اور جیون کی فوٹو ڈسپلے کرنے لگتا ہے۔ ان فوٹو میں اس ونڈو کی بھی فوٹو ہوتی ہے جس میں سیو نے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جیون کی وجہ سے میں مسکراتا ہوں۔ جیون یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ سیو کہتا ہے کہ یہ صرف رینڈم ورڈز ہیں جو ساتھ لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ کیم پیک روبوٹ کا ایکسپلورنگ موڈ بند کر دیتا ہے۔ جیون سیو سے پوچھتی ہے، کیا تم باقی میری وجہ سے مسکراتے ہو؟ اتنے میں ہی دونوں کے الارمز بجنے لگتے ہیں۔ سیو کی واچ اس کو ہائی ہارٹ بیٹ کا الرٹ دے رہی ہوتی ہے۔ سیو کہتا ہے، شاید اب ہمیں اس میٹنگ کو ختم کرنا چاہیے۔ جیون اس کو بائے بول کر جانے لگتی ہے۔ جاتے ہوئے وہ ڈور نہیں کھول پا رہی ہوتی ہے تو سیو پیچھے سے آ جاتا ہے اور جیون کے لیے ڈور کھول دیتا ہے۔ جیون جلدی سے وہاں سے باہر آ جاتی ہے۔ باہر آنے کے بعد جیون بھی اسی بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے مسکراتا ہے۔ اگلے دن آفس کے ٹائم پر سیو جیون کے پاس آ جاتا ہے۔ جیون اس سے پوچھتی ہے، کیا آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سیو کہتا ہے، ہماری بس کو آنے میں بھی کچھ منٹس ہیں۔ جیون کہتی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آج میرے کچھ پلانس ہیں۔ اتنے میں نوا بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ جیون کو اشارہ میں کہہ رہی ہوتی ہے باہر نکلنے کے لیے۔ جیون بھی اشارے میں بتاتی ہے کہ وہ آ رہی ہے۔ سیو جیون سے پوچھتا ہے، تم دونوں کہیں جا رہے ہو؟ جیون سوچتی ہے، اس نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ سیو سے پوچھتی ہے، آپ کہاں گئے تھے اس دن چھٹی لے کے؟ سیو اسے بتاتا ہے کہ میری موم کی ڈیتھ اینیورسری تھی اور کہتا ہے اب تمہاری باری ہے بتانے کی۔ تو جیون اس کو بتاتی ہے کہ میں گروپ بلائنڈ ڈیٹ پہ جا رہی ہوں۔ یہ سن کر سیو کہتا ہے کہ مجھے تمہیں اور کام دینا چاہیے تھا۔ یہ سن کر جیون تھوڑا حیران ہوتی ہے تو سیو کہتا ہے کہ تم اپنی میٹنگ انجوائے کرو۔ یہ کہنے کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب یہ تینوں جب میٹنگ پوائنٹ پر پہنچتی ہے تو اصل میں یہ جگہ سیو کے فرینڈ کا بار ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر جیون اندر نہیں جانا چاہتی ہے لیکن وہ لوگ دونوں زبردستی اس کو اندر لے جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ یہاں پر آ کر ٹیبلز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ سیو کا فرینڈ جیون کو دیکھتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا آکورڈ فیل کرتے ہیں۔ یہاں جیون کو بار بار سیو کی یاد آ رہی ہوتی ہے کہ اس نے اسے اور کام دینے کی بات کی تھی۔ ادھر سیو کیتائے سے آگے ملتا ہے کیونکہ اس نے ٹاسک فورس جوائن کرنے کے لیے اپلائی کیا ہوتا ہے۔ سیو اس سے ملنے آتا ہے۔ کیتائے اس کو بتاتا ہے کہ اپنی فیملی کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ میں ٹاسک فورس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہوں۔ یہ سن کر سیو کہتا ہے، آپ کی وجہ سے مجھے جیون جیسی ٹیم ممبر ملی ہے تو جیون بھی ڈیزرو کرتی ہے کہ آپ کے جیسا اس کو کوئی اچھا کلیگ ملے۔ سیو کیتائے کو اپنی ٹاسک فورس جوائن کرنے کے لیے کہتا ہے اور اسے یقین دلاتا ہے کہ اس کے کام کرنے کے آورز فلیکسیبل ہوں گے۔ یہ سن کر کیتائے بہت خوش ہو جاتا ہے۔ سیو کہتا ہے، آپ کے پاس اے آئی میں ماسٹر ڈگری ہے اس لیے ہم اتنے اچھے ٹیلنٹ کو ویسٹ نہیں ہونے دے سکتے۔ سیو اسے بتاتا ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ سکسیسفل رہا تو وہ واپس یو ایس چلا جائے گا اور اس کے جانے کے بعد وہ اس کی پوزیشن کو لے کے کوئی بھی پرومس نہیں کر سکتا۔ کیتائے مان جاتا ہے۔ اب کیتائے سیو کو اس امپلائی کے بارے میں بتاتا ہے جس کا نام ینگن ہوتا ہے۔ وہ سیو کو بتاتا ہے کہ اس نے اپنی کمپنی کے چیٹ باکس میں لکھا تھا کہ سیو ایک بہت ہی اچھا اور کائنڈ انسان ہے۔
اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ یہ صرف اس رومرز کو ختم کرنے کے لیے تھا جو سیوو کے بارے میں پھیلائے جا رہے تھے۔ سیوو پوچھتا ہے کہ کیا ینگون سے تم نے کانٹیکٹ کیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے صرف وہ نمبر جیون کو دیا تھا۔ جیون نے اس سے بات کی تھی۔ کتائے کہتا ہے کہ وہ میں نہیں تھا بلکہ جیون تھی۔ تمہارے بارے میں جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ تھی اس کو ختم کرنا چاہتی تھی وہ۔ اتنے میں سیوو کی فرینڈ کا اس کو میسج آتا ہے کہ تم ایک بہت ہی بیوقوف انسان ہو۔ جیون یہاں پہ بلائنڈ ڈیٹ پہ آئی ہوئی ہے۔ اب ادھر ہم جیون لوگ کو دیکھتے ہیں۔ بلائنڈ ڈیٹ پر یہ لوگ کچھ کارڈس کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان پر کچھ سوال لکھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جیون سوال کرتی ہے کہ کس انسان کی وجہ سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے۔ جیون کو یہ پڑھ کے سیوو کا خیال آتا ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے شاید اب میری فیلنگز اور بڑھ گئی ہے۔ دوسری طرف سیوو بھی گھر آتا ہے۔ گھر آنے کے بعد وہ جیون کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا ویکیوم روبوٹ آتا ہے اور وہ کہتا ہے ایک نئی ویڈیو ہے، کیا میں وہ پلے کر دوں؟ اس ویڈیو میں جیون ہوتی ہے جب روبوٹ کو چیک کر رہی ہوتی ہے۔ اس سمے اس نے یہ ویڈیو بنائی ہوتی ہے۔ جیون اس روبوٹ سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ تمہاری جاب بہت ہی ٹف ہے کیونکہ تمہارا آنر صفائی کو لے کر بہت زیادہ ہی ٹائٹ ہے۔ یہ دیکھ کر سیوو مسکرانے لگتا ہے۔ جیون کیمرہ سیوو کی طرف کر دیتی ہے اور یہاں پر بھی سیوو جیون کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر سیوو کو ریئلائز ہوتا ہے کہ شاید واقعی میں جیون کو وہ پسند کرتا ہے۔ سارے لڑکوں کو ڈیٹ سے جانے کے بعد جیون اور نوا بیٹھ کر ڈرنک کر رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں جیون کو کتائے کا میسج آتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے پروجیکٹ سکسیسفل ہونے کے بعد سیوو US چلا جائے گا؟ وہ اسے پوچھتی ہے کیا تم نے کہاں سے سنا ہے؟ کتائے اس کو کہتا ہے کہ مجھے سیوو نے خود بتایا ہے۔ میسج پڑھنے کے بعد جیون اداس ہو جاتی ہے اور جب ریسٹورینٹ سے جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک کارڈ گرا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پیار کو ایک چانس دیں گے جو فیوچر میں فیل ہو جائے گا۔ اب سیوو بھاگتے ہوئے یہاں آتا ہے۔ اس کا دوست بتاتا ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے چلی گئی۔ باہر آ کر سیوو اسے بہت زیادہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ جیون خود سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں 20 سال کی ہوتی تو شاید میں یہ چانس لے لیتی، لیکن اب جب میرا دل ایک بار ٹوٹ چکا ہے تو اس پین سے دوبارہ گزرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے ایک ریلیشن شپ کو چانس دوں گی جس کی اینڈنگ کے بارے میں مجھے پتہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ سیوو یہاں پر جیون کو دیکھ لیتا ہے۔ اب جیون کو سیوو کی کال آتی ہے جس پر سیوو کہتا ہے کیا میں ابھی تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ جیون روڈ کے اس سائڈ ہوتی ہے اور سیوو روڈ کے اس سائڈ۔ یہ سن کر جیون پیچھے مڑتی ہے تو سیوو وہاں کھڑا ہوتا ہے، لیکن جیون کہتی ہے پلیز تم مت آنا کیونکہ میں ٹاسک فورس کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر سیوو بہت زیادہ شاک ہو جاتا ہے اور یہیں پہ یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔